Web 1 in very simple terms is a model within the internet where you can just read. And आपको याद होगा जब सबसे पहले इंटरनेट आया था तो जो वेबसाइट्स आती थी हम उन पे जाके पढ़ते थे, बट हम उनको फीडबैक नहीं दे सकते थे, हम उन पे कमेंट नहीं कर सकते थे. So it was a read only mechanism. And then the internet obviously evolved and it became a platform where apps started coming in, a lot of social media started coming in. What was the differentiator here is that even if it's a website or an app or it is social media, there's two-way communication, which means you can read and now you can also write as a consumer. So that was the evolution from Web 1 to Web 2, a very clear evolution. And Web 3 is essentially the final evolution, in my opinion, whereby now you can read, write, and you can actually own. So you can own the content that you're putting out, you can own consumer applications that you're actually participating with, that you're transacting with. And we believe Web 3 is the ultimate future where there is true empowerment for the users, because the users now are not just reading and writing, but they're actually owning the consumer applications that they're participating in. वेलकम टू पाकिस्तान काउंटिंग के नए ब्लॉकचेन सीरीज़ में, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो पाकिस्तान का अगला रेवोल्यूशन बन सकती हैं. आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वेब 3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटेंट ओनरशिप के फ्यूचर के बारे में. हमारे आज के गेस्ट हैं उमैर मासूम उस्मानी, जो कि माइको के को फाउंडर और CEO हैं. उमैर ने पाकिस्तान में वेब 3 को मेन स्ट्रीम यूज़र तक पहुंचाया बिना उन्हें पता चलाए कि वो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं. इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे वेब 1, वेब 2 और वेब 3 का असल फ़र्क क्या है, कंटेंट का ओनरशिप मॉडल कैसे बदल रहा है, व्यूअर्स, क्रिएटर और एडवर्टाइजर के दरमियान पुराना सिस्टम फेल क्यों हो रहा है, कैसे वेब 3 यूज़र को सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि अर्न करने का मौका देता है. माइको ने पाकिस्तान में 30 मिलियन प्लस माइक्रो पेमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स राइट्स, इंटरटेनमेंट और क्रिएटर इकोनॉमी वेब 3 में कैसे होगा, और क्यों वेब 3 पाकिस्तान के लिए एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है. मेरा अगर आप माइको का कभी पिच डेक देखेंगे ना, तो उसमें 3 ही स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मैं पहली स्लाइड में मैप करता हूँ. और वो 3 स्टेक होल्डर हैं व्यूअर, द पर्सन, जो बंदा कंटेंट देख रहा है, मर्द या औरत जो कंटेंट देख रही हैं, या बच्चा जो कंटेंट देख रहा है. सेकेंडली इज कंटेंट बनाने वाले, जिनके पास कंटेंट की IP है. अब इसमें इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं, बिकॉज वो भी कंटेंट बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं. एंड जैसे आपने बोला, क्रिकेट बोर्ड्स हैं, फुटबॉल बोर्ड्स हैं, जिनके पास राइट्स हैं, ये सारा कुछ है. और तीसरा स्टेक होल्डर एडवर्टाइजर है, और एडवर्टाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ. इस वक्त दुनिया में तकरीबन 5 अरब या 5 बिलियन वीडियो स्ट्रीमिंग कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं. मतलब 7 अरब की पॉपुलेशन में से 5 अरब जो लोग हैं वो वीडियो कंज्यूम करते हैं वाया द इंटरनेट. उसमें से 3.5 अरब 3.6 रफली बिलियन जो लोग हैं वो करते हैं ऑन एड सपोर्टेड प्लेटफॉर्म, विच मीन्स कि उनके पास पैसे नहीं है सब्सक्रिप्शन देने के, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. विच मीन्स के मेजॉरिटी जो है वो एड बेस्ड इकोनॉमी के अंदर कंटेंट कंज्यूम कर रही है. तो एडवर्टाइजर इज अ बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन जाता है इस पूरे इकोसिस्टम. अब तीनों के मसले, जो मैं ऑब्वियसली हमारी पिच हमेशा ये होती है कि यार हम कंज्यूमर का मसला हल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तीनों के मसले. तो कंज्यूमर का मसला, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक कमोडिटी बना हुआ है. वेरेज हमें ये लगता है कि उनको आप ट्रू ओनरशिप दे सकते हैं. उनको आप ट्रू ओनरशिप देंगे तो एक तो उनके लिए एक एवेन्यू आएगा, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, उनके लिए एक नई इनकम स्ट्रीम आएगी, बिकॉज वो रिवॉर्ड होंगे, वो मोनेटाइज करेंगे. मोर इम्पोर्टेंटली उनकी ट्रू लॉयल्टी जब बनेगी प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो फैंस क्रिएट होंगे, स्पोर्ट्स क्लब्स के लिए, लीग्स के लिए एक एलिवेटेड रिलेशनशिप क्रिएट होगा. कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस वक्त दुनिया में मसला क्या है सबसे बड़ा? एक तो बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई है उनके लिए. दूसरा, उनके पास एक्सेस टू कैपिटल नहीं है. एक्सेस टू कैपिटल वहीं कुछ चंद स्टूडियोज, चंद बड़े प्लेटफॉर्म्स, चंद बड़ी मीडिया कंपनीज, उनके पास सारा एक्सेस टू कैपिटल है. और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि आप अपनी एक्सपर्टीज पे और अपने टैलेंट पे और अपने कनेक्शंस पे भी अच्छा बना सकते हैं. बट अभी भी दुनिया में मेजॉरिटी कंटेंट जो कंज्यूम होता है वो कॉस्टली कंटेंट है, बनने में उसके पैसे लगते हैं, और लोगों के पास एक्सेस नहीं है कैपिटल का. हमारा ये बिलीफ है कि एक वेब 3 मॉडल में जब मैं एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वेस्टर बन जाऊंगा कंटेंट में, तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टू गो डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. अपने कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जाए और बोले, यार मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे ये फिल्म बनानी है, मुझे ये लीग स्टार्ट करनी है, मुझे ये कंटेंट क्रिएशन करनी है.
مجھے یہ ڈرامہ بنانا ہے, مجھے یہ ویب سیریز بنانی ہے, اور مجھے اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے, اور میں پیسے ڈائریکٹ اپنے کنزیومر سے کیوں نہ ریز کروں, میں پیسے ڈائریکٹ اپنی کمیونٹی آف ویور سے, اپنے بلیور سے کیوں نہ ریز کروں. اینڈ ہمارے حساب سے دیٹ از دا نیکسٹ بگ ڈسرپشن دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ, اینڈ اٹ ول ہیپن گلوبلی. آج نہیں ہوگی, کل ہوگی, کل نہیں ہوگی, پرسوں ہوگی, لیکن ہونی ضرور ہے, بیکاز یہ مسئلہ دونوں کا حل کرتی ہے, کانٹینٹ کریٹر کا بھی مسئلہ حل کرتی ہے اور ویور کا بھی حل کرتی ہے. اور تیسرا جو اسٹیک ہولڈر ہے وچ از دی ایڈورٹائزر, ہم نے اس کے بارے میں بات کی. ان کا مسئلہ یہ ہے, لوگ ان کے اشتہار کو دھیان ہی نہیں دے رہے, بیکاز ان کی لوئلٹی نہیں ہے اس وقت. لوگوں کی لوئلٹی پلیٹ فارم کو نہیں, لوئلٹی ہے صرف کانٹینٹ کو. اگر میں پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ کا ویور ہوں تو میں پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ جا کے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتا ہوں, میں مائیکو پہ بھی دیکھوں گا, میں ہو سکتا ہے لنکڈ ان پہ جنید اقبال کی پوسٹ پہ دیکھوں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس پلیٹ فارم پہ دیکھوں. ہمیں اس کو ایوالو کرنا ہے, اس ریلیشن شپ کو ایسے لیول پہ لے کے جانا ہے ود اے Web3 ماڈل جہاں پہ لوئلٹی ہو پلیٹ فارم کے ساتھ. کیونکہ جب پلیٹ فارم کے ساتھ لوئلٹی ہوگی تو ایڈورٹائزرز کا ریلیشن شپ اور ان کی جو جرنی ہوگی, ان کا جو کنورژن فنل ہوگا, وہ بہت بہت بہتر. پورا ایکو سسٹم پرابلم ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک انڈر لائن لیئر بھی ہے بلاک چین کی, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی بلاک چین سیریز ہے, تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابھی اس وقت جیسے آپ نے ویڈیو ڈالی آ کے مائیکو کے اوپر, تو مائیکو کا بھی ابھی 95% جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹریڈیشنل ہے, ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر جو لیئر ہے, وچ مینس کہ ہمارا کانٹینٹ سی ڈی این سروس, ہماری کلاؤڈ اسٹوریج, وہی اے ڈبلیو ایس, وہی ہواوے کلاؤڈ, اور وہی جو ٹپیکل پرووائڈرز ہیں جو کہ بیسکلی کہیں نہ کہیں ایک سینٹر انہوں نے ڈیٹا سینٹر بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ہوسٹ ہو رہے ہیں. جس کا نقصان جو ہے وہ ٹرو کانٹینٹ ڈیموکریسی کو ایک نقصان ہے, وہ یہ کہ کوئی چاہے تو کبھی اس کانٹینٹ کو ریموو بھی کر سکتا ہے. آپ کا فیس بک پہ اگر چینل ہے جنید اقبال کا جس کے ملین لیٹس سے فالوورز ہیں, اور جنید اقبال اس پہ کانٹینٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میرا چینل ہے, اس پہ میں نے کانٹینٹ ڈالا, بٹ کیا وہ واقعی آپ کا چینل ہے؟ نہیں ہے, بیکاز اگر کوئی چاہے تو اس کانٹینٹ کو نکال سکتا ہے, بیکاز کسی کا کنٹرول ہے اس انفراسٹرکچر کے اوپر. تو دوسری جو چیز جس پہ ہمارا فوکس ہے بہت زیادہ, وہ یہ کہ ہم بلاک چین لیول کے اوپر ایک ڈی سینٹرلائز انفراسٹرکچر بنائیں اور کانٹینٹ سارا وہاں پہ ہوسٹ ہو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھر ٹرو اونرشپ بھی ہوگی اس کانٹینٹ کی جو پبلش ہو رہا ہے. آئی پی جو ہے وہ ٹریڈ ہو سکے گی آن چین, اس کی ٹرو ویلیو ریفلیکٹ ہو چکی ہوگی, اور ڈیموکریسی ہوگی کانٹینٹ کے اندر کہ کوئی کسی کا کانٹینٹ جا کے ریموو نہیں کر سکے گا, بیکاز اس کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہوگا, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. تو یہ ایک لانگ ٹرم ویژن میں بلاک چین والا جو ایلیمنٹ ہے اس پہ بھی مائیکو کام کر رہا ہے. ہمارے پارٹنر ہیں ایپٹوس, جو کہ ہمارے سب سے بڑے انویسٹرز میں بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے وی آر ٹرائنگ ٹو سالو فار دس پرابلم ایز ویل, اینڈ وی فیل دیٹ دیٹس آلسو the future of media consumption and distribution. آپ کو پیسہ ملے گا اگینسٹ یور کنزمپشن, اینڈ مور دین دیٹ آپ کو یہ بھی اپرچونیٹی ملے گی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس ایسٹ کے اندر, اس آئی پی کے اندر, اس رائٹس کے اندر. یو کین بیکم اے اسمال انویسٹر, بیکاز پھر آپ کو ایک مونیٹائزیشن جو مل رہی ہوگی وہ آپ کی آئی بال کے اگینسٹ مل رہی ہوگی, جو کہ مائیکو ابھی کرتا ہے. بائی دا وے, مائیکو از دی اونلی پلیٹ فارم ان دا ورلڈ, دنیا کے اندر اس وقت, جو کہ اسکیل کے اوپر ریوارڈ کرتا ہے کنزیومرس کو. اینڈ ہم نے اب تک 30 ملین مائکرو پیمنٹ ریوارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پچھلے 18 مہینے کے اندر صرف پاکستان میں, جو کہ کیا ہے کہ آپ نے آ کے ورلڈ کپ یا ایشیا کپ مائیکو کے اوپر دیکھا اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے, بیکاز ہمارے جو پارٹنرز ہیں لائک سم پیسہ, جو موبائل والیٹس ہیں جن کے تھرو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم الاؤ کرتے ہیں کنزیومر کو چاہیں تو پیسے لے لیں, چاہیں تو ہمارے ملٹیپل برانڈ پارٹنرز ہیں ان کے تھرو ڈفرینٹ گفٹس ہیں, ان کے ڈفرینٹ ریوارڈ پلانس ہیں جو کہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. بٹ یہ ریوارڈ والا تو پارٹ آلریڈی ہو گیا, بٹ اصل مزہ جو ٹرو اونرشپ کا آئے گا وہ تب آئے گا جب وین یو کین آلسو, جب آپ اس میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, جب آپ اس میں ایک حصہ لے سکتے ہیں, جب کراؤڈ فنڈنگ کی ایلوکیشن آپ کو مل سکتی ہے, جس کے لیے اوبیسلی گورننس کی ریکوائرمنٹ ہے, کافی ساری ریگولیشن ہے جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. بٹ مائیکو نے اپنی جرنی میں ابھی تک تقریباً 200 پروجیکٹس فنڈ کیے ہیں, جو کہ شارٹ فلمز, انسپائرنگ فلم میکرز یا انڈیپینڈنٹ کریٹرس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے پروجیکٹس بنائے. وہ ہم نے کیے ہیں آف لائن کراؤڈ فنڈنگ کے تھرو. وہ آئیڈیل ماڈل نہیں ہے کراؤڈ فنڈنگ کا, بیکاز ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یو کین ڈائریکٹلی, آپ ایک پلیٹ فارم پہ اگر آپ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ جا کے اس کانٹینٹ کے اندر انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کی اگلی سیریز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, آپ کسی کانٹینٹ کریٹر کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کی جرنی کا حصہ بن سکتے ہیں, آپ اسپورٹس کے رائٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. بٹ اس کی جو ریگولیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ obviously بہت لمبی ہے. تو ابھی فی الحال جس چیز پہ ہم نے فوکس کیا ہے وہ ہماری جو واچ اینڈ ارن ٹیم ہے, دیکھتے جاؤ کماتے جاؤ, جس کو ہماری بڑی پاپولر کیمپین ہے. بلکہ گروپ ایم کو ابھی گروپ ایم پاکستان نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ان کو گلوبل ایوارڈس کے اندر ریکگنیشن ملی ہے کہ دس واز ون آف دا سب سے جو ان کی اچھی کیمپین گلوبلی تھی, اس میں نامینیشن ہوئی ہے ان ٹرمز آف دا ریزلٹس جو کیا ہیں. کیپیبلٹی جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی
ملٹیپل او ٹی ٹی پلیٹفارم. میں صرف مائیکو کی بات نہیں کر رہا, اور بھی جتنے او ٹی ٹی پلیٹفارمز ہیں جو کہ گرو کر رہے ہیں ود ان دیئر ڈفرنٹ ریجنس, ان کو ایک تو بہت بڑا اوبیسلی ایڈوانٹیج ہے ود ان دا ڈیجیٹل ایرا کہ جو سینکٹیٹی آف ڈیٹا ہے اور جو ڈیٹا کی پن پوائنٹ جس لیول پہ ہو سکتا ہے یا جتنا گرینولر ہو سکتا ہے وہ ٹریڈیشنل پلیٹفارمس پہ نہیں ہوتا تھا. یہ ایک بہت اوبیسلی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ مائیکو کا بھی یو ایس پی ہے. بٹ آئی تھنک مور امپورٹنٹلی ہم نے, اگر آپ تھوڑا سا فرام اے ویژن اسٹینڈ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ ہم اسی پی ایس ایل کے رائٹس کو کس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. ہم پی ایس ایل کے رائٹس کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں ود ٹرو ویب 3 ماڈل. ابھی نہیں ہے بٹ ود اے ٹرو ویب 3 ماڈل ہم اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ لیٹس سے ہم نے جا کے بات یہ کی کہ یار ہم جی سی سی کے رائٹس, ہم نے پی سی بی سے بات کی کہ ہم جی سی سی کے رائٹس ہم لیں گے مائیکو پہ, لیکن ہم اس دفعہ جو رائٹس لیں گے, ابھی تک تو یہ ہوتا تھا کہ مائیکو جب رائٹس لیتا ہے, ہم نے لاسٹ ایئر بھی جی سی سی کے رائٹس لیے تھے, تو ہم جا کے خود سے پیسے دیتے ہیں, وچ مینس کہ انویسٹمنٹ ساری ہماری ہے. تو جب انویسٹمنٹ ساری ہماری ہے تو اس کی جتنی مونیٹائزیشن ہے وہ بھی ہماری ہی ہوگی ایز اے پلیٹفارم. پھر اس پہ جو بھی ہم پیسے کمائیں گے, بے شک ہم سبسکرپشنز بیچیں گے, ایڈورٹائزنگ بیچیں گے, وہ جو ریونیو آئے گا وہ میجورٹی آف دا ریونیو ہمیں آئے گا. ہم اوبیسلی ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے آئی بالس کی کوالٹی بہتر ہوتی تو ہم تھوڑا ہائر سی پی ایم چارج کرتے ہیں ایڈورٹائزر کو کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل اور ٹرو ویب 2 پلیٹفارمس. وی کنسیڈر آور سیلف ٹوڈے, ہم کنسیڈر کرتے ہیں ہم ویب 2.5 پلیٹفارم ہے, ہمیں ویب 3 بننا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریٹ تھوڑا زیادہ چارج کرتے ہیں, سی پی ایم تھوڑا زیادہ چارج کرتے ہیں ایڈورٹائزر سے, اور وہ جو ایکسٹرا گروس مارجن آتا ہے ہماری بکس میں اسی کو ہم پاس بیک کرتے ہیں ود ان دا کنزیومرز اور ویورس کے, ان کو ہم ریوارڈ کرتے ہیں. اب وہ ریوارڈ کے ملٹیپل لیئر ہوتے ہیں. آپ نے سب سے زیادہ میچ دیکھا, آپ نے سب سے زیادہ منٹ دیکھا, آپ نے سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا. ہماری تھوڑی گیمیفیکیشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر, گیس اینڈ ارن بھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے پلیئر آف دا میچ کو گیس کر دیا صحیح, آپ نے اسکور صحیح سے پریڈکٹ کر دیا, تو آپ کو زیادہ اس میں ریوارڈس ملتے ہیں. آئیڈیل ماڈل کیا ہے کہ ہم نے جب رائٹس لیے تو ہم نے پی سی بی کو اسی وقت بتا دیا کہ جو رائٹس ہم لے رہے ہیں یہ مائیکو کے بہاف پہ ہم ہولڈ کر رہے ہیں, بٹ اس میں تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف اسپورٹس فین پارٹیسپیٹ کریں. اس کے بعد ان رائٹس کی ویلیو کو آن اٹس ٹرو ویلیو ہم نے کھول دیا ٹو پارٹیسپیٹ فار ایوری پاکستانی اور ایوری اسپورٹس فین جو کہ جی سی سی میں رہ رہا ہے. اور ہم نے ان کو بولا کہ یار آپ 100 درہم سے بھی چاہیں تو آپ ان رائٹس کے ایکول شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں. اور ان رائٹس کے اگر آپ ایکول شیئر ہولڈر بنیں گے تو اس میں بھی پھر ہم ٹیئرز بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یار اچھا اگر 100 درہم کا ایک یونٹ ہے, اگر آپ 50 یونٹ لیتے ہیں تو ان 50 یونٹ کے ساتھ آپ کو میچ کا ٹکٹ بھی ملے گا, آپ کو ایکسیس ٹو پلیئر ملے گا, اور آپ کو پی سی بی کی طرف سے جو ہے کس طرح کا ویلکم بھی ملے گا جہاں کہ یو بیکم لوئل پی ایس ایل فین. آپ کو جو ہے وہ کسی ایک ٹیم کے ساتھ جا کے ڈنر پہ بلایا جائے گا, لنچ پہ بلایا جائے گا. تو آپ نے ٹوکنائز کر دیا اس انویسٹمنٹ اپرچونٹی کا جو کہ آلریڈی پروفیٹیبل ہے, بیکاز ہم تو آلریڈی ایز اے اسٹریمنگ پلیٹ فارم وہ رائٹس لے کے آن ایس وارڈ جو کہ ہمارا سبسکرپشن ماڈل ہے اور اے وارڈ جو کہ ہمارا ایڈورٹائزنگ ماڈل, نارملی ہم پریمیم کرتے ہیں, وچ مینس کہ اگر آپ نے ایڈ والی فیڈ دیکھنی ہے تو آپ کو فری مل جائے گی, اگر آپ نے بغیر ایڈ کے دیکھنا ہے تو آپ تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا دیں اور آپ جو ہیں وہ سبسکرپشن پے کریں اور آپ کو ایڈ فری. دونوں ریونیو آ رہے ہیں اگینسٹ دیٹ کانٹینٹ, تو ہم تو پیسے کما رہے ہیں, لیکن واٹ اف وہ پیسے ہم شیئر کریں اپنی آڈینس کے ساتھ, اور آڈینس کو یہ اپرچونٹی دیں کہ اچھا یار آؤ 100 درہم کے ساتھ انویسٹ کرو, اور ایک تو پیسے بھی کماؤ, دوسرا ناؤ یو ہیو اسکن ان دا گیم. ویب 3 کو اونرشپ کریٹ ہو سکتی ہے, ہر انڈسٹری میں ہو سکتی ہے, میڈیا کی اور اسٹریمنگ کی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی, بٹ اسی طرح ہر چیز میں ہو سکتی ہے. ایکچولی کرکٹ کی جو فرینچائز ہے, اگر کراچی کنگز چاہے تو وہ اپنی فرینچائز کو ٹوکنائز کر کے آفر کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ویب 3 ماڈل ایک برٹش کلب ہے جس نے کہ امپلیمنٹ کیا ہے, انگلش پریمیئر لیگ میں کھیلتی ہے وہ ٹیم, انہوں نے واٹفورڈ ایف سی کے نام سے, انہوں نے میرے کچھ دوست ہیں ان کی انہوں نے ہیلپ لے کے انہوں نے اپنی فنڈ ریزنگ بیسکلی فار دا کلب کی ہے, اور انہوں نے اپنے فینس کو الاؤ کیا ہے کہ آئیں اور اس کے ٹیم کے کو اونر بن جائیں. بلاک چین کی جو سب سے اچھی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دیر از ٹرانسپیرنسی, وچ مینس کہ یہ سارا کچھ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یار ہم سبسکرپشن اور ایڈورٹائزنگ کا ریونیو انویسٹر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, بٹ وہ کسی ٹریڈیشنل پلیٹ فارم پہ کوئی ٹرسٹ کیوں کرے گا؟ لیٹس سے اگر یہی کل کو آواز جو ہے وہ ایئر وائز ایپ لگاتا ہے کہ یار میں جو اپنے پروفٹس جو ہیں وہ شیئر کروں گا, تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کوئی ٹرسٹ کرے گا؟ کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلاک چین پہ نہیں ہے. اگر بلاک چین انفراسٹرکچر ہوگا تبھی آپ وہ لیئر کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کتنے پیسے بن رہے ہیں, کتنے پیسے لگ رہے ہیں, اور کیا ریوارڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, کتنی ویورس کو جا رہی ہے, کتنی انویسٹرس کو جا رہی ہے. یہ ساری ٹرانسپیرنٹ مینر میں ایک ریفلیکٹ ہو سکتی ہے, اینڈ وی کین ٹرولی کریٹ این اکانومی جو کہ بالکل ڈفرینشیٹ کرے اور ڈسرپٹ کرے ایگزسٹنگ ایکو سسٹم کو. تو اس میں آئی تھنک بلاک چین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بن سکتا ہے, اسکیل اپ ہو سکتا ہے یہ ماڈل, اور یہ ماڈل جو ہے وہ بہت ہی ایک ایکسلنٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کا ٹرسٹ بھی گین کر سکتا ہے.
زیادہ تر لوگ کرپٹو میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ یار اس میں پیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ کسی نے بھی یہ دھیان نہیں دیا کہ یار جو ٹیکنالوجی ہے, انڈر لائن ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے, کیپیبلٹی ہے ٹو ڈسرپٹ all the industries out there, from finance to entertainment to gaming to so many other industries. And I think I was able to connect the dots کہ یار ٹھیک ہے, there is a real use case here whereas this technology can actually solve for the biggest problems in media and entertainment کے اندر بہت بڑے مسئلے, اور میں نے جیسے سمجھایا تینوں اسٹیک ہولڈرس کے مسئلے ہیں. بٹ جب میں نے شروع کیا, in all honesty I did an ICO, جو کہ زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا. میں نے چھٹی لی, میں اس وقت گرگاش گروپ کا CMO ہوتا تھا, جو کہ یہاں کی ون آف دا لارجسٹ کنگلومریٹس ہے, اور میں 2 مہینے کی چھٹی لی, جو کہ میرے جو باسز تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ 2 مہینے کی چھٹی لے کے کہاں جا رہے ہیں. اور میں 2 مہینے کی چھٹی لے کے کراچی گیا, اور میں نے کراچی میں جو ہے وہ میریٹ ہوٹل کے اندر ایک روم بک کیا چھوٹا سا, جس کے اندر میں نے اپنے کوئی 4-5 دوستوں کو بلایا, اور ہم لوگ صرف اس پہ نا کام کرتے رہتے تھے. میں نے وائٹ پیپر وغیرہ لکھا, تو میں نے ایک ICO کیا. اس وقت صرف آئیڈیا تھا, ایک اسٹوری تھی اور ایک ویب سائٹ تھی کہ یار یہ کرنا ہے. اس وقت تو نام بھی مائیکو کا ہم نے مائی کانٹینٹ رکھا تھا, کیونکہ مائیکو کا نام بھی ہم نے ری برانڈ کر کے بعد میں لے کے آیا. تو ہم نے جو ہے وہ جب فائنلی ہم نے جب ICO کیا, انیشیل کوائن آفرنگ یہ ہوتی ہے کہ یار آپ جس طرح IPO تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کمپنی بنا لی ہے, اسکیل اپ کر لیا, اب آپ جاتے ہیں کسی اسٹاک ایکسچینج میں اور آپ بولتے ہیں اچھا پبلک اب آ کے اس میں انویسٹ کر سکتی ہے. تو اس زمانے میں کرپٹو کا کیونکہ بوم تھا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2020 2021, سو اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ ایک نئی چیز کا رائز تھا which was ICO, کہ یار if you have a business idea you can just آپ جائیں اور ڈائریکٹلی پبلک سے پیسے ریز کر لیں, اور آپ ان کو ایک ایلوکیشن دے دیں ان دا فارم آف ٹوکنس, اور اس کے بعد پھر آپ اس سے بزنس بلڈ کریں. اور مجھے یہ ویلیڈیشن چاہیے بھی تھی, کیونکہ obviously میں اپنے کریئر کے کارپوریٹ کریئر کے پیک پہ تھا. میں CMO تھا ون آف دا, جیسے میں نے بتایا, ون آف دا لارجسٹ کنگلومریٹس میں. میری بیوی بولتی تھی کہ یار مطلب تمہیں کیا ضرورت ہے یہ پنگا لینے کی, اس وقت سب کچھ اچھا چل رہا ہے. تو مجھے ویلیڈیشن چاہیے تھی. بٹ الحمدللہ 40 دن میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا. میرے کچھ دوست تھے جو ٹائم گزارتے تھے, آتے جاتے رہتے تھے. جب میں نے ICO کیا تو ہم نے پہلے 2.5 منٹ کے اندر $1.3 ملین ریز کیا. صحیح ہے, 2.5 منٹ کے اندر. سو وہاں سے پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو ابھی تو صرف ایک آئیڈیا ہے, اور میں بیسکلی آن لائن ٹویٹر کے اوپر, اور اس زمانے میں ٹویٹر ہوتا تھا, ویکس ہو گیا, اور ٹیلی گرام کے اوپر میں آن لائن بات کرتا ہوں کہ یہ بزنس میں نے بنانا ہے, اور اس بزنس کو لے کے اتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ لوگوں نے 2.5 منٹ کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی. سو وہاں سے پھر مجھے ہوا کہ یار اوکے دس از سم تھنگ کہ مجھے سیریسلی کرنا ہے. پھر میں واپس آیا اینڈ میں نے اپنے امپلائرس کے ساتھ شیئر کیا کہ جی یہ کمپنی ہے اور میں بنانا چاہ رہا ہوں, اور آلریڈی مجھے انیشیل سیڈ فنڈنگ بھی مل گئی ہے. تو وہاں سے پھر مائیکو کی جرنی شروع ہوئی. پھر ٹو اینڈ آف 2021 میں جو ہے مجھے میرے جو امپلائز تھے انہوں نے ایک تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے تم ریزائن کر دو, اور کچھ عرصے میں نے ساتھ میں چلایا پیرالل میں مائیکو کو اور اپنی جاب کو. اس کے بعد پھر اینڈ آف 2021 انہوں نے کہا کہ یار تم ریزائن بھی کر دو, ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اور ہم انویسٹ بھی کریں گے. تو وہاں سے پھر الحمدللہ ہماری جرنی اسٹارٹ ہو گئی, آفیشیل کارپوریٹ جرنی. اینڈ ہم نے ریئلائز یہ کیا, اگین یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ویژن تھا نا اٹ واز اس ٹائم کے حساب سے بہت ارلی تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ یار اگر ہم نے ٹرو ٹوکنائزیشن اور کراؤڈ فنڈنگ کا ماڈل ابھی, کیونکہ انیشلی میرا فوکس بہت زیادہ تھا کہ یار آئی وانٹ ٹو انیبل, اگر ایک فلم میکر ہے جس کو پیسے نہیں مل رہے وہ آئے اور آ کے مائیکو کے پلیٹ فارم کے اوپر پیسے ریز کرے. انیشلی میرا اس ماڈل کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا, بٹ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار وہ بہت ارلی تھا ٹائم, اور ہمیں بلیویبلٹی کلیئر کرنے کے لیے ہمیں پہلے پلیٹ فارم کو بڑا کرنا پڑے گا. تو پھر ہم نے ایک اسٹیپ بیک لیا اور ہم نے یہ بولا یار پہلے پلیٹ فارم کو بڑا کرتے ہیں. ہم واچ اینڈ ارن والا ماڈل لے کے آئے, ہم نے کہا یار پلیٹ فارم کو بڑا کرتے ہیں, بیکاز کنزیومر کو اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ کنزیومر آ کے کانٹینٹ میں انویسٹ کرے گا, اس کے لیے پہلے کنزیومر کو آپ کو فائنینشیلی امپاور کرنا پڑے گا. تو اب ہم نے جو کیا ہے, جو ہم جس اسکیل پہ آ گئے ہیں, جیسے میں نے بتایا 30 ملین پلس ریوارڈ لوگوں کو مل چکے ہیں, تو اب وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں, وہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس ایکو سسٹم کو. اب جب ہم انشاءاللہ جب ہمیں ریگولیٹری اپروولز مل جائیں گے UAE میں بھی اور ہوپ فلی پاکستان میں بھی, اور ہم یہ پورا کراؤڈ فنڈنگ کا ماڈیول پاس آن کریں گے اور لانچ کریں گے, تو وہی لوگ جن کو ابھی ریوارڈز مل رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس میں مل رہے ہیں, ڈفرینٹ فارمز مل رہے ہیں, دے آلریڈی ٹرسٹ دا ایکو سسٹم, وہ فائنینشیلی امپاور ہو گئے ہیں. تو اب ان کے لیے زیادہ آسان ہے فائنینشیلی امپاور کرنا کانٹینٹ کریٹرس کو. اس ٹائم پہ بہت مشکل تھا. سو ہمارا جو ٹاپ لائن نمبر ہے اس وقت رجسٹرڈ یوزرز ہیو کراس اراؤنڈ 40 ملین لوگ ہمارے کراس کر چکے ہیں.
جس میں سے obviously سب سے بڑا نمبر پاکستان میں سے ہے. تقریباً 25 ملین رجسٹرڈ یوزرز ہمارے پاکستان میں سے ہیں. اینڈ منتھلی ایکٹیو یوزر بیس ہمارا ایوریج جو چلتا تھا وہ تقریباً 8 سے 9 ملین کا چلتا تھا. لیکن ابھی لاسٹ منتھ واز این ایکسیپشنل منتھ فار اس بیکاز آف ایشیا کپ. حالانکہ ہم نے اس سے پہلے آئی سی سی بھی اسٹریم کیا اور پی ایس ایل کے بھی رائٹس تھے. آئی سی سی کے تو پچھلے 3 سال سے سمجھ لیں ہمارے پاس رائٹس ہیں. ہم نے انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ بھی اچھا کانٹینٹ اسٹریم کیا ہے. اب ہم اوریجنل آئی پی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جسٹ فار آڈینسز ٹو نو کہ اب Myco is investing into original entertainment IP as well. ابھی آپ کو جلدی ایک اناؤنسمنٹ نظر آئے گی اس حوالے سے بھی. سو وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن سرپرائزنگلی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس دفعہ ایشیا کپ کیونکہ پاکستان کی ٹیم اچھی نہیں کھیلتی تو آڈینس نہیں آئے گی. لیکن یہ لاسٹ منتھ واز ایکچولی بیسٹ منتھ فار اس, کیونکہ ہمارے پاس اوبیسلی نارتھ امریکہ وغیرہ میں بھی رائٹس ہیں کرکٹ کے تھرو. ولو ٹی وی ہمارا پارٹنر ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ڈسٹریبیوشن کیپیبلٹی ہے. بٹ لاسٹ منتھ وی ہیڈ مور دین 20 ملین منتھلی ایکٹیو یوزرز پچھلے مہینے. تو اینڈ ہم نے جو امپریشنز including our socials and on platform we delivered 9 billion impressions in the last 30 days. دیکھیں کون سی انڈسٹریز ہیں جن کو کہ Web3 ڈسرپٹ کر سکتا ہے. سو آئی ریئلی فیل کہ ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن, بیکاز ابھی پاکستان کے اندر اسپیشلی جو اس وقت مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ یار ایک ایوریج جو انویسٹر ہے اس کی سیونگ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ جا کے پورا ایسٹ لے سکے, رائٹ. تو اس کو ایسٹ کو آپ ٹوکنائز کر کے آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو رینٹل سے بھی انکم دے سکتے ہیں اور آپ ان کو اپ سائڈ آن گروتھ آف ریئل اسٹیٹ بھی دے سکتے ہیں, اسپیشلی آج کے ٹائم پہ. بیکاز ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل جو انٹرسٹ ریٹس کے ڈکلائن ہوئے ہیں اس کے بعد دا آؤٹ لک از ویری گڈ فار دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اوور دا نیکسٹ 2 to 3 years. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز آف انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ لوگوں کے پاس اتنا سیونگ نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی پوری پراپرٹی لے سکیں یا وہ جا کے ہاؤس لون کے لیے خود سے اپلائی کر سکیں کسی بینک سے. تو رائٹ اپرچونیٹی ہے میرے خیال میں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یار میڈیا انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں دیر از اے رائٹ اپرچونیٹی, تو وہ ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن کے اندر ہے. دوسرا گیمنگ. اگین گیمنگ بائی دا وے گلوبل لیول پہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا, ہم نے مائیکو میں ایک کیمپین بنائی تھی آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے جب ہم نے مائیکو کا برانڈ ری لانچ کیا تھا, ری برانڈ کیا تھا. اور اس کیمپین کا ٹائٹل یہ تھا امیجن اے ورلڈ وداؤٹ ویورس. اور وہ گیمنگ کو ہی دیکھ کے, کیونکہ گیمنگ کافی حد تک Web3 پہ ایوالو ہو چکی ہے. اب جب کوئی گیمر جاتا ہے اور کسی گیم میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس کو ایک تو ریوارڈ بھی ملتا ہے, وہ پیسے بھی کماتا ہے. سیکنڈلی وہ جب اسٹریم ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا ایک فائنینشیل کمپوننٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں تو گیمرز آر لائک ٹیکنگ گیمنگ ایز اے کریئر ناؤ. بہت سارے گیمر جو ہیں وہ گیمنگ کو کریئر بناتے جا رہے ہیں, اینڈ بیکاز اس میں ایک Web3 ایتھوس ہے اس بزنس کے اندر. اینڈ پاکستان کے اندر اگین گیمنگ کے نمبرز بہت ایکسیپشنل ہیں اس وقت ای اسپورٹس اور گیمنگ کے. So I think beyond traditional media streaming, gaming is an exceptional opportunity as well, جس میں کہ Web3 models بہت اچھا results produce کریں گے within Pakistan in my opinion. And same goes for real estate. I think یہ 2 opportunities ہیں جن کو میں significantly highlight کروں گا, that founders should come up, find the help that they need globally, because globally اس وقت جتنے بلاک چین کمپنیز ہیں بڑی, ان کو صرف اور صرف ایک چیز ہے جو چاہیے, وہ ہے یوزر. بیکاز ان کو فنڈنگ بھی مل گئی ہے, ان کو ان کے ویژن کے ساتھ الائنمنٹ بھی مل گئی ہے, ان کو بیکرز بھی مل گئے ہیں اور انسٹیٹیوشنل کیپٹل بھی مل گیا ہے. جو واحد چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ہے ریٹیل یوزر بیس, اور وہ ریٹیل یوزر بیس کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں ہے. سو اپرچونیٹی ہے فار انٹرپرینورس کہ وہ ان ایریاز کے اندر بلڈ کریں, اور اس کے بعد وہ جو دنیا کی بڑی بلاک چین کمپنیز ہیں ان کے ساتھ پارٹنر کریں, جیسے مائیکو نے ایپٹوس کے ساتھ پارٹنر کیے, اور اپنے بزنسز لانچ کریں.